बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। मैं एहसान नाज प्रोग्राम सियासत बखैर में आपको खुशामदीद कहता हूँ। हिंदुस्तान और पाकिस्तान में जंग जारी है। पाकिस्तानी फ़ज़ाइया ने इंडियन ड्रोन भी मार गिराए हैं और उनके कुछ लड़ाकू तैयारे भी मार गिराए हैं, जबकि इंडिया का ये दावा है कि हमने भी पाकिस्तान का बहुत नुकसान किया है और ख़ुसूसी तौर पर जिन 7 जगहों पर उन्होंने निशाना बनाया है उन सब जो मदरसे हैं, मसाजिद हैं, आबादियाँ हैं, उन्होंने आबादियों पे हमला किया है। जबकि उनका कहना ये है कि ये हाफ़िज़ सईद जो है ये उन सब की नमाज गाहें थी, यहाँ से वो हम पे हमले करते थे। बेलगाम का भी यहाँ से निशाना, पड़ग्राम का भी यहाँ से, और बाकी भी जितने मामला तो वो कहते हैं मौखज़ है इसलिए हमने निशाना बनाया। लेकिन पाकिस्तानी फ़ज़ाइया ने उनको दंदान शिकन जवाब दिया है और हर जगह उनको घुस के मारा है। ये पाकिस्तानी फ़ज़ाइया की, फ़ौज पाकिस्तान की बहुत बड़ी शान है कि उसने अपनी शान और आन को सामने रखते हुए पाकिस्तानी कौम का सर फ़ख्र से बुलंद किया है। पूरी पाकिस्तानी कौम 25 करोड़ आवाम का बच्चा अफवाज पाकिस्तान पे खड़ा है, चाहे वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हो, मुस्लिम लीग नून का हो, JUI का हो, पीपल पार्टी का हो, सब यक ज़बान होकर अपनी फ़ौज के साथ खड़े हैं। तो इसलिए अफवाज पाकिस्तान को सलाम पेश करने के साथ साथ हमें तवक्को है कि पाकिस्तानी फ़ौज जिस तरीके से आज उन्होंने भरपूर इंडियन हमलों का जवाब दिया है वो आइंदा भी देते रहेंगे और उनको नानी का सबक याद कराते हुए ये मौका आएगा कि वो हाथ जोड़कर खड़े हो जाएंगे। अभी तो उन्होंने शुरुआत की है, शुरुआत में अगर उसको दंदान शिकन जवाब दिया गया है तो आइंदा भी इंशाअल्लाह अज़ीज़ पाकिस्तानी फ़ौज उनकी मर्ज़ी के मुताबिक अल्लाह और अल्लाह के रसूल के मेहरबानी से और बफ़ज़ल खुदा उनको ऐसा हर जगह जवाब देगी, वो चाहे अमृतसर हो, चाहे चंडीगढ़ हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे आगरा हो या कोई भी ऐसा शहर हो, वो हमारे मिसाइलों की हिट पर हैं। हमने निशाने बांध रखे हैं, जब भी उनका इस तरह का कोई हमला आएगा उनको वापसी जवाब ज़रूर दिया जाएगा। इन तमाम मौज़ूआत के लिए मैंने आज इन शख्सियात को अपने इस प्रोग्राम में दावत दी है। उनमें हैं पाकिस्तान की साबिक़ सफ़ीर अमेरिका में और साबिक़ वफाकी वज़ीर इत्तलात नशरियात और 5-6 वज़ारतें उन्होंने और भी की हैं और 2 दफ़ा वो चेयरमैन ज़िला कौंसिल झांग रही हैं। तो मेरी मुराद है मोहतरमा बेगम सईदा आबिदा हुसैन साहबा। बेगम आबिदा साहबा अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, अस्सलाम वालेकुम। बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे प्रोग्राम को रौनक बख्शी। दूसरे हमारे मेहमान हैं जनाब इकबाल शाह साहब, जो कि बहुत ही पुराने हमारे साथी तजिया नगार भी हैं और उन्होंने जुनैद दौर में भी अपनी हुक्मरानी दिखाई और अब तक वो जो कॉलम लिखते हैं, जो प्रोग्राम करते हैं, वो भी इनकी शान है। तीसरी हमारी मान है मोहतरमा ज़ेबा नाज़ साहबा, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को यहाँ बैठी रिप्रेजेंट करती हैं और आजकल वो मीडिया कोऑर्डिनेटर लाहौर के तौर पर अपनी फ़राइज़ सर अंजाम देती हैं। मोहतरमा मैं आपका भी शुक्रिया अदा करूँ। तो मैं शुरू करता हूँ मोहतरमा बेगम आबिदा हुसैन साहबा से। बेगम साहबा, ये जो इंडिया और पाकिस्तान की जंग जारी है, इसको आप किस निगाह से देखते हैं और ये किस करवट बैठेगी? क्योंकि पूरी अक़वाम आलम में सब लोग इंडिया की मुखालफत कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद उसने हमला किया है। देखिए जी, बात यह है कि नरेंद्र मोदी आने वाले इलेक्शन में कामयाबी हासिल करने के लिए पाकिस्तान के साथ जारहाना रवैया रख रहा है ताकि इससे उसकी मकबूलियत में इजाफा हो। मैं समझती हूँ कि ये वजह है जिसकी वजह से हिंदुस्तान ने जारियत जारी की है पाकिस्तान के हवाले से। ये मतलब कल जो 7 जगहों पे हमला हुआ है पाकिस्तान की मुख्तलिफ जगहों पे और उन्होंने मिसाइल जो मारे हैं
और वो सारे हाफिज सईद के ठिकाने हैं जिन पर उन्होंने हमला किया है। तो आप मुझे ये जी। बताएंगे कि हाफिज सईद का कोई पाकिस्तान में इस वक्त कोई रोल है या उसका कोई हमलों में कोई रोल होता है? नहीं, मैं नहीं समझती कि उसका कोई रोल है, सही, उसका कोई रोल नहीं है। ठीक। तो ये उन्होंने टारगेटेड उसी को किया है, हालांकि अगर जिस तरह उन्होंने मुख्तलिफ और जगहों पर भी वो चला सकते थे, लेकिन उन्होंने आबादियों को, बच्चों को, मसाजिद को निशाना बनाया, जिससे काफ़ी लोग वो तलब भी हुए और काफ़ी ज़ख्मी भी हैं, और जिनमें छोटे बच्चे भी शामिल हैं। जी, ये जुल्म जो किया है हिंदुस्तान ने, इसकी कोई तलाफी नहीं हो सकती, और मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान ने उनका मौसर जवाब दिया है, तो मामला जो है वो यहाँ पे रुक जाएगा इंशाल्लाह ताला। ये अच्छी बात है, अगर रुक जाए तो पूरी पाकिस्तानी कौम को इस जंग ने इकट्ठा कर दिया है, जिसमें कोई भी जो किसी भी पार्टी से ताल्लुक हो, तरीके इंसाफ से हो, मुस्लिम नून से हो, JUI से हो, पीपल पार्टी, सारे लोग इकट्ठे भारत के खिलाफ और मोदी के खिलाफ इकट्ठे हुए हैं। इस जज्बे को आप किस निगाह से देखती है? मैं समझती हूँ जी कि पाकिस्तान इस मामले में सफा रहा है, और हिंदुस्तान की जारहियत का पूरा मुकाबला करने का वो उसने अहद किया हुआ है। तो मेरा ख्याल है कि मजीद वहाँ पे उनकी जो जारहाना रवैया है वो मजीद नहीं बढ़ेगा। मोहतरमा, आप क्योंकि आप माशाल्लाह अमेरिका में सफ़ीर भी नहीं हैं और आपकी इतनी गहरी निगाह है इस सारे मामलात पर, इंटरनेशनल भी, क्या अमेरिका और रूस जो हैं वो किसी न किसी तरीके से इस पे असरअंदाज हो सकते हैं जंग बंद करने में? जी, अमेरिका यकीनन हिदायत करेगा हिंदुस्तान को कि वो अपना जारहाना रवैया तब्दील करें, इसलिए कि अगर जंग होती है हिंदुस्तान पाकिस्तान की, तो क्योंकि दोनों मुल्कों के पास न्यूक्लियर हथियार हैं, तो एक न्यूक्लियर जंग होने का खदशा है जो कि दुनिया अफोर्ड नहीं कर सकती। तो इस लिहाज से मेरा अपना ये ख्याल है कि अमेरिका पूरी हिदायत करेगा हिंदुस्तान को कि वो अपना जारहाना रवैया जो है वो तर्क कर ले। अच्छा, पाकिस्तान के बहुत से वफाकी वज़रा हैं जो कह रहे हैं ये एटम बम हमने खिलौना नहीं रखा हुआ, हम चला देंगे। इस बारे में आपको कमेंट्स करें, ऐसा करना चाहिए या नहीं कहना चाहिए? नहीं, देखिए, एटमी हथियार जो है वो कोई भी इस्तेमाल नहीं कर सकता। कोई भी अगर इस्तेमाल करेगा तो आलमी सतह पे वो अपने आप को आइसोलेट कर लेगा। ठीक। ये हमारे बहुत ही सीनियर साहबी शाहिद इकबाल साहब ये हमें बैठे हैं। शाहिद इकबाल साहब, आप ये बताएं, ये इंडिया पाकिस्तान की जंग है, आप इसको किस करवट बैठते हुए देख रहे हैं? पहले तो यह है कि बेगम सईदा अफजा से हमको अस्सलाम वालेकुम, बड़ी खुशी हुई क्योंकि एक शख्सियत हैं जिन्होंने सारी चीज़ें देखी हैं, लोगों ने बड़ा मुतात जवाब दिए। बात सबको कई और तरीके से भी समझ लग रही है। एक तो जब आपने इंट्रो किया तो बड़ी हम्बल मजाजी से आप कर रहे थे, यही अगर आप इंडियन चैनल देखें तो जिस तरह वो, यानी इसको कम से कम लफ्ज़ों में कह सकते हैं जैसा दो कुत्तों की लड़ाई हो रही होती। ठीक है, नो डाउट। और उनके जनरल बख्शी जो हैं उनकी तो ज़बान इतनी गंदी है, गलीज़, इस तरह वो बात करते हैं कि जैसे पढ़ा लिखा बंदा है ही नहीं। अब आते हैं इस तरह की इंडिया जो है शुरू से, सुबह मुझे 11 बजे जी न्यूज़ ने लिया था, तो मेरे कुछ कमेंट्स उन्होंने दिए थे, तो मैंने तो बड़ी तम्मल से बात की, हालांकि उसका एंकर मेरे गले पड़ से ही बात करनी चाहिए। अब आप देखिए कि इंडिया जो है वो हमारा आज का दुश्मन नहीं है। 65 की जो जंग हुई थी उनमें कौन हारा वो कौन जीता इसको छोड़ देते हैं, लेकिन उन्होंने बाकायदा प्लानिंग जारी रखी और 71 कर दिया। उसमें अगर अपनों की गलतियां बेताशा थी तो इंडिया की भी बहुत बड़ा रोल है, उन्होंने बांग्लादेश बना दिया। हमें पाकिस्तान को जागना है, क्योंकि इस वक्त मैं देख रहा हूँ पाकिस्तानी कौम का कंफर्टेबल है,
لیکن میں اس کو اس طرح مثال دیتا ہوں کہ جنگ سر کے اوپر ہے، ٹلے گا نہیں وہ. یہ جس طرح آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہمیں جو کامیابیاں ہیں اس کے لیے ہم پاکستانی قوم، پاکستانی افواج، ان کو ہم باقاعدہ سیلیوٹ پیش کرتے ہیں، لیکن رکنا نہیں ہے. آپ انڈین چینل دیکھیں وہ کیا کہہ رہے ہیں، وہ بالکل برعکس تصویر پیش کرتے ہیں. وہ تو وار روم بڑے ہوئے ان کے نمبر ٹی ایک. چینل. آپ دیکھیں کہ انہوں نے اس وقت کہاں کہاں نقب لگائی ہے، بلوچستان میں نقب لگائی ہوئی ہے. تو کیا وہ کام نہیں کر رہے؟ کے پی کے میں آپ نے افغانستان کی طرف سے آپ کے پاس چیزیں آ رہی ہیں، اور ہمارے جو وزیر کہہ سکتے ہیں دفاع، ان لوگوں کو تو بند کرنا چاہیے کہ آپ کو بات نہ کیا کریں. انہوں نے ہمیشہ کہا، پہلے انہوں نے کہا جی ہمیں تو 30 سال لڑتے رہے، دہشت گرد ہم نے بنائے، کہا نا، تو چارج شیٹ تو آ گئی. انڈیا نے وہاں کوڈ کیا ہے اقوام متحدہ میں. اب بھی وہ کبھی کہتے 24 گھنٹے میں لگ جائے گی، 36 گھنٹے میں، آپ کو نہیں پتا تو نہ بات کریں. یہ ڈومین ہے فوج کی. فوج کو آج باقاعدہ طور پر کیبنٹ نے یعنی وزیر ریلوے انہوں نے کہا یہ ہم ایٹم چلا دیں گے، ایٹم بم. نہیں کہنا چاہیے. وجہ یہ ڈاکٹر صاحبہ نے سیدہ آبدہ حسین سے درست کہا. کیا آپ کے بار بار ایٹم کیوں آپ نام لیتے ہیں ہم چلا دیں گے؟ کیا اس کے علاوہ کوئی جنگ نہیں ہے؟ کیا اس کے علاوہ جنگ نہیں جیت سکتے؟ ہمارے جو چائنا کے یہ 35 جو طیارے نئے آئے ہیں وہ رافیل سے کہیں آگے ہیں. رافیل کی قیمت جو ہے $300 ملین ہے، اس کی قیمت $30 ملین ہے. اچھا، اونلی 30، وہ $300 ملین. اب اس میں جو ہے ہم نے جو کامیابی حاصل کی ہیں گریس آف اللہ، اور یہ ہے کہ پاکستانی قوم کی دعاؤں سے. جب آپ نے دیکھا کہ جنگ کے دنوں میں قومیں اکٹھی ہو جاتی ہیں، لیکن قومیں اکٹھی رکھنا چاہیے مستقل. سارے ملک کا ملک ہونا چاہیے، سب لوگوں کا ملک ہونا چاہیے، سارے ملکوں کی ریاست ہونی چاہیے، سب کو انصاف ملنا چاہیے، اور ریاست کے جو آرگنز ہیں سارے کام کرتے رہنے چاہیے. جنگ عظیم دوم کا واقعہ سارا بار بار دہرانے کی ضرورت نہیں ہے کہ جب چرچل کو کہا انہوں نے کہا عدالتیں صحیح کام کر رہی، پاکستان کی عدالتیں اگر صحیح کام کر رہی تو ان کو مزید بہتر کرنا چاہیے. آج یہ تنقید کا دن نہیں ہے، میں اس پر طرف نہیں آتا. آج بھی انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ فوجی عدالتیں انہوں نے بحال کر دی ہیں. ٹھیک ہے، قوم کو اکٹھا کریں. کیا کر رہے ہیں آپ لوگ؟ وجہ یہ کہ انڈیا کے ساتھ لڑنا، انڈیا جو ہے باقاعدہ دشمن ہے. جب ہم کہتے ہیں خوشی سے کہ ہم بہت زیادہ جی ان سے آگے ہیں، درست ہے، آپ کا جذبہ آگے ہے، یعنی ہماری موت جو شہادت ہے، یہ فوجی عدالتوں والا فیصلہ بعد بھی کیا جا سکتا تھا، ایسی کون سی بات تھی؟ کوئی ضرورت نہیں تھی. وجہ یہ کہ آپ کو کوئی کیوں اس طرح کرتے ہیں؟ پاکستانی قوم کو اکٹھا جبرن تو نہیں آپ رکھ سکتے. یہ ٹھیک ہے جنگ کے دنوں میں ہو جاتا ہے، سب کے ساتھ انصاف کریں، سب کو پاکستان کی ریاست کا شہری سمجھیں، سب کو وہ حق دیں کہ وہ اس کے لیے کام کریں. یہ سب لوگوں کی ذمہ داری بھی ہے، حقوق جہاں ہیں وہاں فرائض بھی ہیں. وجہ یہ کہ اس طرح آج کی جو ڈیٹ ہے، ابھی ہم خوشی منا رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے جو بات کی تھی مدرسوں کی، مسعود کی تھی، حافظ سعید کی تھی، وہاں انڈیا میں تو اگر ایسا ہی ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے جی وہ پہلگام کا جو واقعہ اس کا بدلہ لے لیا ہے. پہلے دن میں ان کا یہی تھا کہ ہم نے ان لوگوں کو نہیں چھوڑنا. اور الزام جو لگا دیا نا کہ وہ فالس فلیگ ہے، فیک ہے، پلانٹڈ ہے، خود بنایا ہوا. لیکن باہر انہوں نے وہ تو راہ کی سٹوری ساری آ گئی. لیکن اس سے آگے بات جو گئی ہے وہ یہ ہے جو رک نہیں رہی. نیلم جیلم جب ہمارا پروجیکٹ ہے جو پانی ہماری لائف لائن ہے، یہ بات کسی طور ہضم نہیں ہو سکتی کہ اگر وہ پانی 10 ہمارے جو آبی ماہرین ہیں جو ہم ان کے بریفنگ میں لیتے ہیں. میں پچھلے دن منسٹری آف آب رسانی جو ہے وہاں گیا بھی تھا، پرائم منسٹر سے بریفنگ میں گیا ہوں، بلکہ میری ان کا تو ڈیوٹی بھی لگاتے ہیں. میں نے کہا میں تو خود ریفیوز کیا. بٹو آج کل وزیر ہے نا. ایسا ہی ہے. وہاں یہ ہے کہ انہوں نے کہا 10 سال لگیں گے ان کو ڈیم بنانے کے لیے پاکستان کا پانی روکنے میں. تو ہم نے 10 سال کیا کرنا، چاک مارنی ہے بیٹھ کے. ہم نے کوئی ڈیم نہیں بنانا، کوئی ریزروائر نہیں بنانی، واٹر ریزروائر. بھئی ہمیں تو کچھ کرنا ہے نا، ہم آخری 10 سال کے بعد کوئی کام کریں گے. دنیا پلاننگ کرتی ہے نیکسٹ کے لیے. جب تک ملک مضبوط ہوگا چاروں کونوں سے، قوموں سے، سب کو رائٹ دینے سے، تمام صوبوں کی اتحاد سے اور کام کرنے سے نیشنل کاز کے لیے، تو مضبوط ملک صرف لڑنے سے نہیں ہوتے، مضبوط ہوتے ہیں اسی طرح کی چیزوں. ہر آدمی سمجھے یہ میری ریاست ہے، ہر آدمی سمجھے یہ میرا ملک ہے، اس کے لیے جان دینا چاہے، جان دینی چاہیے. اگر ہم کہتے ہیں کہ تمام لوگوں کو اکٹھا ہونا چاہیے تو لوگ تو ہوئے ہیں، کیا کریں لوگ.
اقبال صاحب اب میں زیبا ناز صاحب کی طرف سے آتا ہوں. آپ نے گفتگو سنی اقبال شاہ صاحب کی اور بیگم سیدہ آفدہ حسین کی. آپ یہ بتائیں, آپ نے کافی عرصہ سے یہ بات آ رہی تھی کہ فوج اور پاکستان تحریک انصاف میں بڑی مخالفت چل رہی ہے. اب آپ نے ٹوٹلی طور پر فوج کے حق میں بیانات دیے اور عمران خان صاحب نے جیل سے یہ بیان دیا کہ مودی تیری خیر نہیں ہم آ رہے ہیں. اس کے باوجود یہ جو آپ پہ مختلف الزام, آپ بھی وہ کہتے ہیں یہ 5 طیارے کو رہے ہیں, یوتھے نہیں مار رہے, اور مختلف چیز, آپ اس کو کس نگاہ سے دیکھتی ہیں؟ اور آپ انڈیا پاکستان کی جنگ کے بارے میں آپ کے ذاتی اور پارٹی کے کیا خیالات ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. شکریہ حسان صاحب, بہت اہم موضوع پہ آپ نے مجھے مدعو کیا. دیکھیں, پاکستان اور ہندوستان نے پاکستان کو گاجر مولی سمجھ کے اس پہ حملہ کر دیا. ٹھیک. لیکن اس کو لوہے کے چنے چبانے پڑ گئے. پاکستانی فوج نے, ہماری فضائیہ نے ان کو کہیں کا نہیں چھوڑا. 5 لڑاکو طیارے بھی ان کے مار گرائے اور ایئر بیس بھی تباہ کر دی. اور مقبوضہ کشمیر میں جو پورا بریگیڈ تھا, آفس تھا ان کا, اس کو تیس نیس کر دیا. پاکستان کا جھنڈا لہرایا گیا اس کے اوپر. تو میں مودی سرکار کو یہ پوچھنا چاہتی ہوں, کہ یہ کہنا چاہتی ہوں کہ یہ باز آ جاؤ, آپ اس جنگ کو عالمی جنگ نہ بنائیں, ایٹمی جنگ نہ بنائیں. ابھی ہمارے آپ نے دانت نہیں دیکھے, ہمارے پورے دانت دیکھ لیے آپ نے تو آپ کا کچھ بھی نہیں بچے گا. ہمارے کھانے کے اور ادھی کھانے کے اور ہیں, نہ شہر کوئی آپ کا بچے گا. ہمارے فوکس میں ہر چیز نشانے پہ ہے. اگر خدا را ہمیں, آپ نے 7 جگہ پہ جس جگہ حملہ کیا ہے, آپ نے چھوٹے بچوں کو نشانہ بنایا, عورتوں کو, ہماری مسجدوں کو نشانہ بنایا. پاکستان کا یہ دعویٰ ہے کہ اگر ہمیں آپ نے ٹارگٹ بنانے کی کوشش کی تو آپ کا ہم کوئی بھی جگہ ادارہ نہیں چھوڑیں گے. ہمارے نشانے پہ ہے مودی, باز آ جاؤ. تم وہ گو ماتا کا شنان کرنے والے لوگ ہو. ہم قرآن کے اوپر سارے مسلمان فوکس کرتے ہیں. ہمارے اوپر اللہ کی ذات ہے, ہم بت پرستی کو نہیں جانتے, ہم اللہ کے نام کو جانتے ہیں. اور مسلمان ایک بھی سب پہ بھاری ہے. اور ہماری افواج فوج جو ہے وہ تو ناقابل برداشت ہے. مسلمانوں کے اوپر کوئی حملہ کرے اور وہ خاموشی سے بیٹھا رہے, ایسا ہو نہیں سکتا. مودی سرکار بس کر دو اپنے ظلم. کشمیر میں جتنی تم نے بربریت دکھائی لوگوں کی, ہائیں اور لوگوں کی بد دعائیں تمہیں لے ڈوبے گی. اور اگر مسلمانوں کو چھیڑ ہی دیا تم نے تو پھر تمہیں بھی تمہارا ناک کا پانی بند ہو جائے گا. خدارا اس بات کو ہماری نرمی سے سمجھ جاؤ. بیگم سیدہ آفدہ حسین صاحبہ, میں آپ سے گزارش کرتا ہوں, میرا کوشچن یہ ہے کہ جو پاکستان کی حکومت ہے, یہ جو خارجہ امور کے ان کے جو بھی لوگوں سے تعلقات ہیں, میل ملاقات ہیں, اس میں مزید اضافہ آپ ان کو سجیشن دیں کیسے کر سکتے ہیں تاکہ یہ سارے معاملات جو ہیں نا وہ اصولی طور پر اور عالمی سطح پر اس کو کر کے یہ پاکستان اور انڈیا کی جنگ کا خاتمہ کیا جائے. ہمیں جی اپنے سفارتکاروں کو ہدایت کرنی چاہیے کہ وہ جہاں جہاں بھی تعین ہیں وہ ان ریاستوں کے حکام سے مخاطب ہو کے ان سے کہیں کہ ہندوستان اپنی جارحانہ اگر رویہ ترک نہیں کرے گا تو جنگ کا خطرہ ہوگا. اور جنگ اگر پاکستان ہندوستان کے مابین ہوئی, چونکہ دونوں ملک نیوکلیئر ہتھیاروں سے لیس ہیں, تو یہ ایک دنیا کے لیے بہت بڑا خطرہ ہو سکتا ہے. اور میں سمجھتی ہوں کہ اقوام متحدہ میں بھی ہمیں اس معاملے کو اجاگر کرنا چاہیے اور تمام جو سفیر ہیں مختلف ریاستوں کے
ان کو مدعو کرنا چاہیے کہ ہندوستان پاکستان کی جنگ اگر ہو جاتی ہے تو یہ ایک نیوکلیئر جنگ بننے کا خطرہ ہوگا جس سے کہ دنیا بھر کو خطرہ ہے. تو اس لیے یہ نہایت ضروری ہے کہ دنیا کی ساری ریاستیں ہندوستان کو باور کروائیں کہ وہ اپنے جارحانہ رویے کو تبدیل کو کرنا ہوگا. محترم جب پہلے 65 کی جنگ ہوئی تھی یا 71 کی تو اس وقت ایران کا بارڈر ہمارا محفوظ تھا, افغانستان کا محفوظ تھا. اب تو ادھر بھی دونوں طرف دشمنی چل رہی ہے, تو اب صرف بنگلہ دیش جو ہے وہ حق میں آ گیا. تو آپ کس نگاہ سے دیکھتے ہیں اس بات کو کہ ان سے ہمارے معاملات تعلقات کس طرح بہتر ہو سکتے ہیں؟ دیکھیے میں سمجھتی ہوں کہ اگر خدا نخواستہ کوئی پاکستان کی سالمیت پہ حملہ کرتا ہے تو ایران اور افغانستان کے بارڈر جو ہیں وہ پاکستان کے لیے صحیح ہوں گے اور ایران اور افغانستان اس جارحیت کی مزاحمت کریں گے. اس بات پہ مجھے اعتماد ہے. بیگم صاحب آپ یہ بتائیں کہ پاکستان میں اس وقت جو یہ نقصانات ہوئے ہیں اور 7 جگہوں پہ انہوں نے حملہ کیا ہے اور ٹارگیٹڈ حملہ ان کا ہے جس میں وہ کامیابی کے شادیاں نے بجا رہے ہیں, تو یہ ہمارا میزائل سسٹم روکنے والا جو سلسلہ تھا اس کو آپ کہاں دیکھتی ہیں, وہ کہاں کھڑا ہے؟ دیکھیے جی ہمیں ہر طریقے سے ان کو روکنا ہوگا. ان کی جارحیت کا جواب ہمیں جارحانہ طور پہ دینا ہوگا اور سفارتی سطح پہ ہمیں ان کے خلاف متحرک ہونا ہوگا اور سفارتی سطح پہ دنیا کی ریاستوں کو مدعو کرنا ہوگا کہ وہ ہندوستان کو باور کروائیں کہ وہ اپنی جارحانہ رویے کو ترک کریں. اچھا جس طرح کہ انہوں نے ہمارا پانی بند کیا اور خاص طور پر چناب میں پانی بہت کم ہو گیا, تو کیا اس میں چائنا کو ان کا کوئی پانی بند کر سکتا ہے جو کہ ادھر سے بھی کافی پانی ان کو انڈیا کو آتا ہے؟ جی ہاں وہ کر تو سکتا ہے, لیکن یہ پانی بند کرنے والی بات جو ہے یہ ہندوستان کی جارحانہ پالیسی کا حصہ ہے جس کی ہم ہر طریقے سے مزاحمت کرتے ہیں. اب دیکھو نا سندھ طاس معاہدے میں تو یہ لکھا ہے کہ اگر کہیں تبدیلی بھی ہوگی جب تک ہم اکٹھے ہو کے نہیں کریں گے نہیں کر سکتے, اس کو ختم نہیں کر سکتا یک طرفہ بات, لیکن اس کے باوجود اس نے دیکھتے ہوئے سارا کچھ کیا ہے. تو یہ کوئی اقوام عالم میں اس کا کوئی شور کوئی ایسی بات ہم لے جا سکتے ہیں اسی موضوع پہ صرف پانی بند کرنے پہ؟ جی ہاں بالکل ہم لے جا سکتے ہیں اور لے جانا چاہیے ہمیں عالمی سطح پہ کہ یہ پانی بند کرنے والی بات جو ہے یہ تو ایک انتہائی قابل مزاحمت بات ہے, کیونکہ اس طرح سے تو ہر ریاست کے جو ریپیرین رائٹس ہوتے ہیں وہ مؤثر ہو جاتے ہیں اور ایسا نہیں ہونا چاہیے. محترمہ ایک دفعہ آپ نے 10-15 سال پہلے یہ کہا تھا کہ انڈیا کے ساتھ اگر ہماری جنگ ہوگی تو پانی پہ ہوگی, اب وہ شروع آپ نے اس وقت کس تناظر میں یہ کہا تھا؟ جی اس وقت بھی ہندوستان پاکستان کے ساتھ پانی کے معاملے میں زیادتی کر رہا تھا, تو میں نے یہ کہا تھا کہ اس معاملے کو اگر انہوں نے بڑھایا تو ہندوستان پاکستان کی جنگ ہو سکتی ہے. مطلب بہت شکریہ, بہت مہربانی کہ آپ نے بہت وقت دیا. جناب اقبال شاہ صاحب آپ نے ساری گفتگو محترمہ کی سنی, آپ بھی بڑے سفارتکار بھی رہے ہیں, آپ نے بڑی حکومتوں میں کام کیا ہے اور آپ بیوروکریسی میں بھی رہے ہیں. مجھے آپ یہ بتائیں یہ جو سارا سندھ طاس معاہدہ ہے یا شملہ معاہدہ ہے, یہ 2 معاہدے ہمارے انڈیا کے ساتھ ہیں جو کہ بڑی شد اور مت کے ساتھ دیکھے جاتے ہیں. اگر انہوں نے یہ معاہدہ معطل کیا ہے تو ہم شملہ معاہدہ اگر معطل کرتے ہیں تو پھر کیا ہوگا؟ بہت شکریہ. پہلی بات ہے ڈاکٹر اپنا سیدہ صاحب نے جو بات کی ہے نا یونائٹڈ نیشن والی, تو پاکستانی گورنمنٹ چلی گئی ہے, یہ مسئلہ وہاں اٹھا دیا گیا, لکھ دیا گیا, ایجنڈے پر چلا گیا کہ یونائٹڈ نیشن کو یہ بتا دیا گیا کہ انڈیا نے
ہم پر اس طرح کی جنگ مسلط کی ہے. اور آپ نے دیکھا کہ جنرل سیکرٹری کا بھی نہیں، یونائٹڈ اسٹیٹ میں تو پہلے ہی پاکستان کا مسئلہ پڑا کشمیر کا. نہیں وہ علیحدہ ہے، کوئی قرار یہ سے نہیں، وہ علیحدہ بات ہے. یہ جو جنگ انڈیا نے کیا پاکستان کو مسلط کیا، اس پر پاکستان وہاں چلا گیا اور وہ ایجنڈے پر بھی چلا گیا. اور جنرل سیکرٹری جو یونائٹڈ نیشن کے ہیں انہوں نے پاکستان کو ٹیلی فون پہ کیا ہے. اس میں وہ کوششیں بھی جاری ہو چکی ہیں. انڈیا کو بھی کیا؟ ہاں ظاہر ہے ان کو بھی کیا، بلکہ امریکن جو وزیر خارجہ انہوں نے ہمارے عاصم ملک صاحب جو ISA کے سربراہ ہیں اور اس وقت قومی سلامتی کمیٹی کے ان کو مشیر بنا دیا گیا وزیر اعظم کا، ان کو بھی ٹیلی فون کیا. ٹھیک، یہ دنیا اس بات میں آگے آ رہی ہے، دنیا اس بات میں باقاعدہ پڑ چکی ہے. ایز اے آپ آربیٹریٹر لگا لیں یا ان کو آپ ایز اے ثالث لگا لیں، کوششیں جاری ہیں. ترکیہ نے کیا ہے، سعودی عرب نے کیونکہ کیا ہے. لوگوں کو یہ نہیں پتا سنتاس معاہدہ کیا ہے. یہ جو نہیں سنتاس معاہدہ کا پتہ ہے، کیوں نہیں پتہ ہے؟ سنتاس معاہدہ یہ 1960 میں ہوا تھا. ایوب خان کے دور میں اس پر سائن ہوئے تھے. اس کو انڈسٹری ٹی بھی کہتے ہیں. اس میں یہ تھا کہ 2 دریا جو تھے، وہ راوی ہے اور ستلج ہے، یہ ہم سے چلے گئے اور ہمارے پاس 3 دریا رہ گئے. پنجاب جس کو آپ کہتے ہیں یہ 3 دریاؤں کا سمجھنے کے رہ گیا. لیکن اس میں یہ بھی بات شرط نہیں، اس میں ایک بھی تھا نا یہ ترتیب 5 دریاواں دی، وہ تو ختم ہوگی نا. لیکن اس میں یہ چکر ہے نا آسان بات ہے. جو بات ہے یہ ذرا لمبا کام ہے جس کو سبھی چھوڑ دیتے ہیں. کیونکہ یہ بات آپ نے جو کی ہے وہ ہے درست کہ اگر انڈسٹری پر انڈیا یک طرفہ جو نہیں کر سکتا، ورلڈ بینک اس میں گارنٹر ہے، تو کیا ہمیں شملہ معاہدہ بھی ختم کر دینا چاہیے یا آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ ٹھیک، یہ سوال کئی دفعہ اٹھایا گیا پچھلے دنوں، کافی اٹھایا گیا. یہ درست سوال ہے. آپ دیکھیں میں تو آپ کی ذہانت سے اور آپ کی جو ہے مطالعہ اس کا فائدہ اٹھانا چاہتا ہوں. مہربانی. آپ دیکھیں کہ یہ جو معاہدہ کشمیر کا معاہدہ رائے شماری کا ہے، یہ شملہ معاہدہ تو آپ نے دیکھا بعد میں جب اس وقت 1948 میں تمام قبائل نے کشمیر فتح کرنا شروع کیا تو یہ تھوڑا سا ان کے پاس رہ گیا. تو نہرو جو ہے تو ڈائریکٹ انڈیا بھاگا یونائٹڈ نیشن میں گیا تھا اور اس نے جا کے یہ بات اس ماں کی کہ بھئی ہمیں یہ کشمیر کی آزادی اور یہ سارا جس کو آپ LOC کہتے ہیں اس وقت بنی تھی لائن آف کنٹرول. شملہ معاہدہ بعد کی بات ہے. یہ آپ ذوالفقار بھٹو نے کیا. ہاں ذوالفقار بھٹو نے. اب یہ معاہدے سارے ایسے نہیں ہوتے. ہاں یہ میرا بھی یہی موقف ہے کہ اگر کوئی معاہدہ جس طرح ہمارا موقف ہے لکھا بھی ایسے گیا کہ ورلڈ بینک جو ہے وہ انڈسٹری کا گارنٹر ہے، ٹھیک، تو کیا شملہ معاہدہ بھی تو انٹرنیشنل گارنٹی ہے نا یونائٹڈ نیشن میں. ٹھیک. تو اس سے پہلے جو کشمیر کا ہے وہ بھی وہ وہاں گئے ہوئے ہیں. تو سارے معاہدے کے گارنٹر تو بیسیکلی پھر یونائٹڈ نیشن ہی ہو گیا نا. ٹھیک ہے. ورلڈ بینک کی ذیلی ادارہ ہے. تو کیوں نہ سارے معاہدے ختم کر دیے جائیں، پھر دیکھا جائے گا. یعنی اگر ہم رکے ہوئے تھے وہ کشمیر کے اوپر کسی قسم کی بھی مہم جوئی کے لیے، اس وقت تو اگر تھوڑا سا رکتا نہیں، اگر جواہر لال نہرو بھاگے نہیں جاتے تو کشمیر تو فتح ہو چکا تھا. اس وقت سے لے کے وہ آپ دیکھیں فیصلہ نہیں ہو سکا. نہیں، اب تو جو مودی نے وہاں اقدام کیا ہے اس کو انڈیا کا حصہ بنا لیا ہے. اس کے بعد پاکستانی قوم نے کچھ نہیں کیا. سوال کا اسی میں جواب ہے کہ جب انہوں نے یہ انڈسٹری ختم کیا تو ہم کہتے ہیں اس کا گارنٹر ہے، تمام ٹی وی چینل کہہ رہے ہیں. تو سب سے بڑا تو انہوں نے نقاب جو لگائی ہے بدماشی کی ہے وہ لگائی ہے 370 والی اور 35A والی. انہوں نے کشمیر کی حیثیت ختم کر دی. تو اس میں گارنٹر کون تھا؟ وہ یونائٹڈ نیشن تھی نا. وہاں ہم نے کیا کر لیا. اسی طرح بیگم صاحب جب اس نے دیکھا نا کہ میرا اس نے اس لیے انہوں نے پانی بند کیا. اور یہ جو انڈس ٹریٹی کا ہوا تھا 1907 میں، وہاں خود ایوب خان کا وہی ہوا تھا 1960 میں ہوا تھا اس معاہدہ. ایوب خان، بلکہ ایوب خان کراچی میں ریسیو کیا تھا انہوں نے انڈین پرائم منسٹر. ٹھیک ہے نا. اب یہ معاہدے ہوتے ہیں طاقت سے. معاہدوں کی ہمیشہ ضرورت پوری دنیا میں. معاہدے آپ کہہ سکتے ہیں کہ جس طرح زرداری نے ایک دفعہ کہا تھا کہ بھئی معاہدے جو ہوتے ہیں حدیث نہیں ہوتے، اسی طرح طاقتور دنیا کے معاہدے جو ہوتے ہیں وہ اور ہوتے ہیں، کمزوروں کے معاہدے اور ہوتے ہیں. ہمارا ابھی تک کشمیر کا مسئلہ حل نہیں ہوتا، ہم نے کیا کر لیا؟ مشکل کرتے رہتے ہیں، جنگیں بھی ہوئیں. لیکن یہ کہ اب انڈس ٹریٹی کے اوپر بھی ہمیں بڑا موقف اپنانا پڑے گا. بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ اگر وہ پانی بند کرتے ہیں، پانی اور ہوا کے متعلق آپ کو پتہ ہے کہ نیچرل ہے. اب اگر کل کو ترقی یافتہ سائنس آ جاتی ہے
تو ہوا کو بند کر لے تو کیا آپ رک رہیں گے؟ بیٹھے رہیں گے؟ زمین کے نیچے قدرتی طور پر پانی کی جو گزرگاہیں ہیں وہ مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب سے ٹریول کرتی ہیں. تو کل کو کوئی بندہ نیچے سے ایسا کوئی سائنس آ جائے، کوئی بند کرے تو پھر آپ رکے رہیں گے. اسی لیے پاکستانی قوم کا مطالبہ ہے کہ اگر وہ پانی بند کرتے ہیں تو ان کے ڈیموں کو اڑا دینا چاہیے میزائلوں سے. ان کے ڈیموں کو پانی سے اڑا دینا چاہیے، کم از کم یہ ہے. اس لیے کسی کو کوئی رائٹ حاصل نہیں ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں بھی عقل سے کام یہ لینا ہے. ہم واٹر ریزرو، آپ نے یہ جو بات کی نا، انہوں نے حملہ کیا ہے تو ہمیں اڑا دینا چاہیے، 100% اڑا دینا چاہیے. پھر یہ فیصلہ کیوں نہیں ہوا؟ وہ ہے نہیں، وہ ظاہر ہے جو فیصلہ کرنے والے وہ فیصلہ کر رہے ہوں گے، سوچ بھی رہے ہوں گے. کوئی جنگ کو بڑھانا مقصد نہیں ہے، مسئلہ تو یہ ہے کہ حل کرنا ہے. کیونکہ آج کابینہ کے اجلاس میں اور سلامتی کونسل کے اجلاس میں یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ ہم فوج کو اختیار ہے تو وہ اپنی مرضی اختیار کریں. دیکھیں اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ اس کا نہیں فائدہ. درست ایک قانون ہے، آئین میں لکھا ہوا ہے کہ فوج ڈائریکٹلی جنگ نہیں کر سکتی، سیولین حکومت اجازت دیتی ہے، کیونکہ اب ایک کابینہ کا اچھا یہ اصول ہے، مینڈیٹری ہے، یہ آئین کے تحت ہے. یعنی اگر فوج ڈائریکٹلی کسی جگہ ریٹیلیٹ کرتی ہے تو نہیں کر سکتی، یہ غیر آئینی ہے. کابینہ کا فیصلے کے بعد اب فوج کو یہ اختیار دے دیا گیا کہ آپ کوئی بھی کارروائی کسی وقت بھی کر سکتے ہیں، اسے آئینی تحفظ حاصل ہے. تو اسی لیے جب انہوں نے نیلم جیلم کے اوپر اٹیک کر دیا کیا، اس کا مطلب ابتدا تو ہو گیا. اب ہمیں یہ چاہیے کہ ہم ان کے ڈیموں کو اڑا دیں، لیکن یہ بھی ہے کہ سب کو نہ اڑائیں. پانی زیادہ آ گیا تو ہم سنبھالنے کے لیے پھر بھی قابل نہیں ہے. 11 ڈیم کو تو اڑا دینا. صحیح ہے. پاکستانی قوم کا کام کا مطلب یہی ہے. پاکستانی قوم کہتی ہے کہ جو پانی خدا کی ایک نعمت ہے، جس کو آپ کہتے ہیں کہ یہ ایک اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمت ہے. پانی لائف ہے، پانی زندگی ہے، اس کو کوئی نہیں روک سکتا. اور انڈیا جو یہ ہے وہ 10 سالہ منصوبہ جو بنا کے بیٹھا ہوا ہے کہ ہم تمام پانی روک لیں گے. اس وقت سارا روک نہیں سکتے. آپ دیکھیں کہ جس وقت پچھلے دنوں انہوں نے پانی جیلم میں چھوڑا ہے، پچھلے ہفتے اس بیل کام کے بعد، تو یہاں شور مچ گیا تھا کہ بہت پانی آ گیا. 27,000 اپنا آپ کہہ سکتے ہیں 27,000 کے قریب آیا تھا وہ. ٹھیک. لیکن ہمارا آپ کو پتا ہے کہ منگلا ڈیم اتنا بڑا ہے کہ وہ سارا پانی اس میں چلا بھی جائے تو کئی دن لگتے ہیں. ہمیں خطرہ کوئی نہیں ہے، لیکن ہمیں واٹر ریزروائر دریا راوی کے اوپر کم سے کم اگر 50 نہیں 100 نہیں 200 بنانے چاہیے. اس سے پانی کی سطح بھی اوپر آ جائے گا. ہم اس پر کام نہیں کرتے. کئی دفعہ انٹرنیشنل کورٹ میں ہم گئے ہیں، پانی کم بھی نہیں ہوتا اس سے. انڈس ٹریٹی پر جب وہ ڈیم بنا رہے تھے، ہم انٹرنیشنل کورٹ میں گئے، وہاں ہم کیس نہیں لڑے، ہار گئے. جماعت علی شاہ جو غدار تھا، یعنی اس کو بنایا ہوا تھا انہوں نے، انڈس ٹریٹی کا قیادت چیئرمین بنایا ہوا تھا جماعت علی شاہ. وہ ساری فیملی لے کے باہر کے ملک شفٹ ہو گیا. انڈیا سے پیسے لیتا تھا، راک ایجنٹ تھا. آپ کو اگر یاد ہو تو میں نے ایک سیمینار کروایا تھا کالا باغ ڈیم پہ، اس میں نے جماعت علی شاہ صاحب کو بلایا تھا. اس وقت یہ سارے ان پہ الزامات لگائے جا رہے تھے. تو اس وقت جب میں نے ان سے پوچھا نا کہ آپ انڈیا سے پیسے لے کے پاکستان کے پانی کے معاملات میں، ٹھیک ہے، تو اس میں بڑا زچ ہوا تھا وہ، لیکن ہوا کچھ نہیں، باہر چلا گیا. دیکھیں یہی المیہ ہے کہ اس کو روکنا چاہیے تھا. غدار تھا وہ، تو ہم تو کہتے ہیں غدار تھا. اس نے جو بھی کیا، اس نے کیس کو وہ لڑا نہیں، پاکستان کے کیس کو صحیح لڑا نہیں. تو اس لیے کیس وہ ہم ہار گئے. اس میں یہ بھی تھا کہ ہم ڈیم بنائیں گے، ہم ڈیم نہیں بنا رہے. یہ ہماری کمزوری بھی ہے. تو وجہ یہ ہے کہ اس وقت جو جنگ ہے، جنگ کے متعلق تو ابھی ہم نے بات کر رہے تھے. جمنا صاحب آپ یہ اپنے ماشاءاللہ بڑی اچھی متنوع گفتگو کی، اور محترمہ سیدہ افضل حسین نے، آپ جو کہنا چاہتی ہیں؟ جی احسان صاحب، میں وہی شاہد صاحب نے بہت اچھی باتیں کی ہے. میں اس بات کے اوپر فوکس رکھتی ہوں. میں کہتی ہوں کہ یہ حکمران جو 47 کا اس وقت بات نہیں کرنی چاہیے، لیکن جو اڈیالہ جیل کے بعد جنگ چل رہی ہے وہ ہندوستان پاکستان کی نہیں چل رہی، وہ عمران خان کی اور ان کی بہنوں کی، ان کی فیملی کی جنگ چل رہی ہے. آپ آج بھی دیکھ لیں، صبح بہنیں جب بھائی کو ملنے اڈیالہ جیل کے پاس پہنچی، روز کیوں چلی جاتی ہیں؟ اس طرح ان کو ہراساں کیا جا رہا تھا. مجھے نیما صاحبہ نے کہا کہ یہ دیکھو مودی سرکار کو آنکھیں دکھانے کے لیے ان کے پاس ٹائم نہیں ہے. پولیس ساری اڈیالہ جیل بٹھا دی ہے انہوں نے، اور ہراساں کر دیا جاتا ہے ان کی فیملی کو. مجھے یہ نہیں سمجھ آتی کہ یہ آنکھیں دکھائیں نا مودی کو،
तो समझ आए कि भी ये जवाब दिया जा रहा है। जब ये उस तरफ नहीं जा रहे और इस तरफ इन्होंने हरा दिया, इस तरफ रास्ता ही छोड़ दे। आज इस बात को ना करें, मैं प्लीज मोदी सरकार की क्योंकि और सलामती आवाम की कौंसिल बात का कर और रही हूं। कबीना का इजलास है, यही था। आप बात को नहीं देखिए, इमरान खान साहब को ये निकाल दें, इमरान खान साहब ये फौरी सारे मामला सही कर देंगे, क्योंकि इमरान खान साहब वो इंसान है जिसने मोदी की आंखों में मैं आपकी बात से एग्री नहीं करता। मैं ये सिर्फ क्योंकि जो इमरान खान साहब ने बयान दिया ना जेल से, वो अच्छा है। जी उसको आप उन्होंने कहा है हम आर्मी के साथ आप उसको गुड़गुड़ ना करें। पूरी कौम मुत्तहद है, आप भी साथ हैं। मुत्तहद है, पूरी कौम अपनी आर्मी के साथ खड़ी है, और हर छोटे से 6 साल का बच्चा भी जिसको पता है। और इमरान खान की बहनों को रोके वो जंग उनकी वहां तक ही चल रही है, क्योंकि वो ये नहीं देख रहे कि हिंदुस्तान हमारे ऊपर हैवी हो रहा है, वो पीटीआई के ऊपर हैवी हो रहे हैं। हालांकि इनको कुछ दिन के लिए ये रास्ता आसान कर देना चाहिए। मुझे ये बताएं, जब पूरी कौम यकजा है जी, अब मोहतरमा की आप इस बात से इत्तेफाक करते हैं? आप जो हो रहा है प्लीज जवाब लेने आप प्लीज देखिए, इस वक्त इत्तेहाद की बड़ी ज़रूरत है। हमें इस वक्त मुल्क में जो अनरेस्ट है, जिस पर तनकीद की जा सकती है, वो है आपके सामने है। हुकूमत को चाहिए कि आप सियासी कैदियों के मतलब अपनी पोजीशन बदले। ये बस बात है कि आपस में लड़ने के लिए और भी काफ़ी मौके मौजूद होते हैं। इस टाइम जो अदालतों में ऐसे केसेस भी हैं कुछ लोगों के, मसलन आप पंजाब में लगा लें, कई लोग, यास्मीन राशिद है, इस तरह उमर साहब हैं, बहुत सारे लोग हैं, क्या नाम है, महमूद रशीद हैं। मुझे कंफर्टेबल करना जी, कौम मुत्तहद हो जाए, ये केस लड़ते रहेंगे हम। लेकिन ये भी देखने में आया कि हुकूमत की तरफ से मैं समझता हूँ किसी किस्म की कोई रिलीफ नज़र नहीं आ रहा। बाकी रह गई, आपने सवाल किया तो बहनें रोज़ क्यों चली जाती हैं, तो वो एक दफ़ा मुलाकात हुई है 2 महीने के बाद। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर ये तो जेलों की सूरत आपको पता है, मुझे पता है, अगर यहाँ टुंडा बदमाश होने जिसकी काफ़ी बड़ी स्कीम हो, प्राइवेट हाउसिंग स्कीम हो, तो वो अगर जेल में हो तो बेशक रोजाना 100 बंदा मिल रहा है। बाद लोग जेल से घर भी आ जाते हैं। वजह यह है कि ये एक जिद बना के बैठे रहना कि फलां मिल सकता है, फलां नहीं मिल सकता, ये मैं नहीं समझता कोई वाइजली फैसला है। ठीक है, इसमें क्यों उनके फॉलोअर, देखो मैं अक्सर ये बात करता हूँ, किसी लीडर के अगर थोड़े भी फॉलोअर्स हैं तो आप ऐसी बात क्यों करते हैं कि उनका दिल दुखता है। मैं मज़हबी जमातों के मतलब भी अक्सर मेरी राय रहती है कि अगर कोई मौलवी के मतलब 100 बंदा पीछे है उलमा कराम के, तो आप उसके मतलब पूरी उसके खिलाफ बात क्यों करते हैं कि उसका दिल, उसके फॉलोअर का दुख है। कौम को मुत्तहद करने के लिए ज़रूरी है कि कुछ तो चीज़ें रिलैक्स करें। आप देखिए, आज एक फ़ैसला आया है अदालतों का 7 रुकनी बेंच ने, ये बाद में भी आ सकता नहीं, इसके मतलब तो बाकायदा इस बेंच के मतलब जो है रिजर्वेशन है, रिट मौजूद है कि ये बेंच गैर आईनी है। यानी पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट ने 2 बना दिए, 2 हाई कोर्ट बना दिए हैं। इस तरह ये गलत, ये बात तो करते रहना, ये मुल्क मजबूत तभी होगा कि आप बात करते रहें। इस वक्त मुझे बताइए कि इतनी जल्दी आईनी बेंच जो है, सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस वेला बैठा हुआ है, ऐसे ही है, 7 रुकनी बेंच है जिनके ऊपर ये इतराज़ है कि आप गलत हैं, आप गैर आईनी है। ये इतराज़ उनके ऊपर भी रिट पिटीशन पेंडिंग है, उसका तो फैसला फुल कोर्ट में हुआ नहीं, लेकिन आपने खुद ही सुन लिया है, तो आपको मुबारक हो। अगर इस तरह मुल्क मजबूत होता है तो फिर भी ठीक है, हम तो कुछ नहीं कहते, बात करते रहना चाहिए। अगर कभी किसी ने रिटायर भी होना है, इफ्तिखार चौधरी की बातें आज तक लोग करते नहीं कि मुल्क को पठा बैठा गया। इस तरह जुल्फ़िकार भुट्टो साहब को फांसी सुप्रीम कोर्ट ने दी थी ना, आपने तो नहीं दी थी, फिर भी ड्रॉप की है। क्या फ़ायदा मुल्क को सत्यानाश करके बहुत क्या हुआ। इस तरह कई लोग साकिब निसार के मतलब उन रिजर्वेशन है मुख्तलिफ पार्टियों की, देखो काम तो आप करते नहीं, आप तो आप इस तरह के मसलों में उलझे हुए हैं। दुनिया में मुझे पता रेटिंग के लिहाज से पाकिस्तान की अदलिया कहाँ खड़ी है, ये तो बात करने वाली है ना। 138 पे 138 है ही नहीं, मुझे पता नहीं कहाँ है, तो वैसे आप लगा लें 138 है। इस वक्त किसी बंदे को आप चले जाएं, किसी को इंसाफ की तवक्को है। जिस मुल्क में इंसाफ होगा मुल्क मजबूत होगा, और जिस मुल्क में मुल्क मजबूत होगा तो तमाम लोग उस रियासत मजबूत होगी, रियासत मजबूत होगी तो दुश्मन डरेगा। मैं तो ये कहता हूँ कि तमाम अदारों को काम करना चाहिए, इस टाइम पर भी अपनी ज़ाती अनाओं से निकल के अफवाज पाकिस्तान के साथ पीछे खड़े होना चाहिए, सारे इकट्ठे होकर पीछे खड़ा होना चाहिए। दुश्मन बहुत ज़्यादा, दुश्मन जो है बहुत कमीना है, दुश्मन के मतलब आप किसी वक्त भी कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यानी आप देख सकते हैं कि इंडिया फॉरएवर हमारा दुश्मन है, वो रहता बात है कि हम भी उतने मजबूत हैं, हम बैलेंस ऑफ पावर इस वक्त हमारे पास बड़ी अच्छी है।
بیلنس پاور اس لیے کہتے ہیں کہ اگر وہ ایک میزائل بناتا ہے ہم اس سے بڑی رینج کا بنا لیتے ہیں. ہماری جو تعداد ہے 24 کروڑ آدمی، اس کو ہم میٹر نہیں کرتے، نہ ان کے ہم 1 بلین سے اوپر ہے کہ اسے میٹر کرتے ہیں. بیلنس آف پاور میں ہم ان سے آگے ہیں، ہمارے جہاز ان سے آگے ہیں، ہمارے میزائل ان سے آگے ہیں، ہمارا جذبہ ان سے آگے ہے. اس لیے کہ پاکستان میں اس وقت لیکن صرف یہ ہے کہ حکومت کو ہر صورت آگے بڑھنا پڑے گا، مخالفوں کے ساتھ ہاتھ ملانا پڑے گا، اسٹیپ لینا پڑے ان کے ساتھ تھوڑا سا نرم رویہ اختیار کرنا پڑے گا. سولو فلائٹ کبھی بھی کسی کے لیے اچھی نہیں ہوتی، نہ اسے ملک مضبوط ہوتا ہے، نہ ذاتی ان کو کبھی فائدہ ہوگا. اگر کل کو کبھی ایسے مسئلے میں یہ الجھ جاتے ہیں تو پھر ان کے لیے بات آسان کرنا ہوگا کہ ہمارے ٹائم پر یہ نہیں ہوا، جس طرح یہ کرتے ہیں کہ ہمارے ان کے ٹائم پر یہ نہیں ہوا. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں ملک کو مضبوط کرنے کے لیے ایسے لیے سیاسی قیادت کا امتحان ہے. زیبا ناز صاحب، آپ یہ بتائیں، جس طرح کہ آپ کے دور میں ابھی نندن آیا، آپ نے چائے پلا کر ان کو بھیج دیا، اب موجودہ حالات میں بھی اب چائے پلانے کی ضرورت ہے یا ان کو تہس نہس کرنے کی ضرورت ہے؟ نہیں احسان صاحب، اب وہ تو ایک رواداری ایک ہی دفعہ ہوتی ہے، بار بار نہیں ہوتی. اور ابھی اگر انہوں نے یہ شرارت کی ہے تو ابھی تو یہ منہ کی کھانی پڑے گی. ان کو بالکل چائے پلا کے نہیں بھیجا جائے گا، ان کو تہس نہس کیا جائے گا. ہماری آرمی فورس جو ہے وہ اتنی دبنگ ہے، اتنی مضبوط ہے کہ وہ ان کے ہر ٹکانے کے اوپر فوکس کر کے بیٹھی ہوئی ہے. وہ انشاءاللہ ان کو دانتوں چنے چبائے گی کہ یہ یاد کریں گے کہ ہم نے پاکستان کے اوپر حملہ کیا تو اس کا ہمیں رزلٹ کیا. محترمہ زیبا ناز صاحب، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے وقت دیا. محترمہ سعیدہ آفدہ حسین صاحب، آپ کا بہت مشکور ہوں. اور جناب اقبال شاہ صاحب، آپ کا خصوصی طور پر میں مشکور ہوں کہ آپ نے بڑی محبت سے، بڑی اہمیت کے عمل یہاں پہ کچھ ایسے ورڈز کوٹ کیے جن کو میں اور پوری قوم سننے کے لیے بڑی بےتاب تھی. تو میں آپ تینوں حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور اب میں ملتمس ہوں کہ میرے سوالات اور میرے پینل کے جوابات، اس کا فیصلہ کرنا آپ نے.